association with टपाल फैमिली मिक्सचर, तुमसे है घर मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अबसार आलम। आज के प्रोग्राम का मौजू हमारा वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें उन्होंने 3 मुख्तलिफ पटिशन्स को सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने भुगता दिया। वो पटिशन्स थी इंतखाबी धांधली के बारे में और 2013 के इंतखाबात को कालादम करार देने के हवाले से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है कि सबूत के बगैर इन तमाम बातों को सिर्फ इल्ज़ामात ही समझा जा सकता है और इस पर कोई फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने आर्टिकल 225 का हवाला भी दिया है। क्या इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है और जिस पर अभी तक मेरा ख्याल है किसी ने उंगली नहीं उठाई, इस फैसले के आने के बाद क्या ये धांधली के इल्ज़ामात जो हैं 2013 के इंतखाबात के हवाले से कि वो मैनेज किए गए थे, क्या ये ख़त्म हो जाएंगे या जारी रहेंगे? इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब जस्टिस तारिक महमूद साहब ने, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं और साबिक जज हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। कराची से हमें ज्वाइन किया मज़हर अब्बास साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, जो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात हैं। जैसे तारिक महमूद साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। 2 फैसले, एक तो मैंने जिसका भी जिक्र किया कि पटिशन उन्होंने खारिज कर दी हैं कि इल्ज़ामात सबूत नहीं हो सकते। दूसरा, उन्होंने कहा कि 13 नवंबर तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर कर दिया जाए, हम जज वापस लेंगे। ये बताइएगा, ये जो फैसला आया है 13 नवंबर जो इंतखाबात के हवाले से 2013 के, इसके बाद अब ये इल्ज़ामात जो हैं कि पूरा इलेक्शन ख़ास तरीके से मैनेज किया गया था, इसमें कुछ साजिश हुई थी, ये इल्ज़ामात ख़त्म हो जाने चाहिए इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के, या इसमें अभी कोई गुंजाइश है? नहीं, देखिए, मैं चूंकि पॉलिटिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन एक बात बता दूं, इस फैसले का वो जो इल्ज़ामात हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक कानून का स्टूडेंट हूँ। मैं क्या अर्ज करूं, तो ये उन्होंने बिल्कुल कानून और आइन में, अगर लग नहीं सकती तो फिर लगी कैसे? नहीं सर, नहीं, देखे ना, दाखिल तो हुई ना, जो दाखिल करने तो कोई नहीं रोक सकता ना। अब जो रोज बड़ी बड़ी मिसकंसीव्ड पिटीशनें जाती हैं, ये भी एक चली गई और उन्होंने काफी मतलब तहम्मुल से सुना। मैं सारी प्रोसीडिंग मौजूद था और उन्होंने कानूनी सवाल पूछे। जाहिर है आपने 184 की बात भी करनी है, 225 की बात की है, 1000 लोग इलेक्ट हुए हैं, उसमें से बेशतर वो उनको कोई एतराज नहीं था, कुछ के खिलाफ एतराजात आए, वो फारिग हो चुके थे, सुप्रीम कोर्ट लेवल तक फारिग हो चुके थे, तो उनको फरीक नहीं में बेशुमार बातें थी। तो मेरी नजर में ये लग नहीं सकती थी, इसलिए मैं समझता हूं कि वो जो इल्जामात है उससे इसका कोई ताल्लुक बनता नहीं है। नहीं, अगर आपने जो बात की 1000 लोगों की, ज्यादातर को इतराजात नहीं थे और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर उसमें वजन धांधली की जो अखलाकी हैसियत उन इल्जामात की वो तो कम हुई होगी। नहीं, देखे ना, अब ये एक और प्रॉब्लम है वहां पर। प्रॉब्लम देखे ना, मेरा ख्याल है इस वक्त तो इमरान खान साहब जो मामला चला रहे हैं ना, मेरी जाती राय में, मैं गलत हो सकता हूं अगेन, वो मैं सियासत का देखे, इसमें स्पेस जो है ना, जो गवर्नमेंट जो आई है उसमें जो उनका शायद वो डिलीवर नहीं कर सके, गवर्न नहीं कर सके और लोगों को जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई, तो उसकी वजह से उन्होंने अपनी एक स्पेस बनाई है। मैं आज भी समझता हूं कि बहुत से लोग आज जो इमरान खान के साथ हैं वो इसलिए साथ हैं कि वो उनका रोना ये है कि हमें इन्होंने कुछ नहीं किया। जी, मेरा ये ख्याल, आई मे बी रॉन्ग इन इट। अच्छा, आपका मतलब गवर्नमेंट अगर परफॉर्मेंस बेहतर, जी बिल्कुल, मैं कहता हूं आज भी गवर्नमेंट एक फैसला कर ले कि इन्होंने 24 घंटे काम करना है और इन्होंने लोगों को सेहत, तालीम, रोटी, जो भी बुनियादी जरूरियात हैं, बिजली, इसकी तरफ करें, तो ये जैसे जैसे ये करते जाएंगे और लोगों को कुछ महसूस होगा, वाकई कुछ करेंगे, डेफिनेटली इमरान खान को उसका नुकसान होगा। अच्छा, एक सवाल में फिर मैं कमर दिलशाद साहब की तरफ जाऊंगा। आपने कहा कि इसमें कानूनी नुकात थे, इस पटिशन का जो फैसला आया, वो क्या नुकात थे? कि क्या इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट नहीं लेना चाहती थी? देखिए ना, सबसे बुनियादी बात यह कि एक इलेक्शन हुआ है और उसके तहत उसका अपना एक आर्टिकल 225
ڈائریکٹیو ہے اس کے تحت قانون سازی ہوئی ہے. اور ایک اور بات بتا دوں, یہ الیکشن میں دھاندلی ثابت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا کہ آپ نے الزام لگا دیا اور وہ سارا ہو گیا. تو اور پھر دوسری بات ہے کہ جس وقت آپ سپریم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تو 184(3) کی بڑی لمیٹڈ جورسڈکشن ہے, تو اس لیے آپ کو پہلے ثابت کرنا آپ کس قانون کے تحت آئے, اور پھر 1000 لوگ اس میں الیکٹ ہوئے ہیں, وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مثال میرے اس میں مجھے آپ یقین جانے 99.99% نہیں, ایز اے لا اسٹوڈنٹ ہو سکتا میں غلط ہوتا ہوں, بہت سے ایسے فیصلے ماضی میں ہوئے ہیں جو یقیناً میرے لیے ایک شاکنگ بات. مثال کے طور پر ایک پٹیشن جو پرائم منسٹر صاحب کے خلاف چل رہی کہ ان کو فارغ کر دیا جائے, یہ صادق امین, حالانکہ 18ویں ترمیم کے بعد تو اس کا کوئی اس لیے چانس نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس میں ایک بات لکھ دی گئی ہے, اینڈ دیر از نو ڈیکلیریشن ٹو دی کانٹریری بائی اے کورٹ آف لا. کورٹ آف لا جہاں پر شہادت ریکارڈ ہوگی, آپ میرے خلاف ثبوت پیش کریں گے, مجھے ڈیفنس کا موقع ملے گا, تب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں صادق امین نہیں ہوں. ادروائز میں گناہگار آدمی ہوں, نہ میں صادق میں آتا ہوں نہ امین میں آتا ہوں. ٹھیک ہے, میں قمر صاحب آپ کے اگر اجازت دیں, میں پرویز رشید صاحب نے جوائن کیا, میں تھوڑی سی ان سے بات کر لیں, انہوں نے پھر جانا ہے. پرویز صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پرویز صاحب, یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, انہوں نے جو پٹیشنز خارج کر دی ہیں کہ ثبوت کے بغیر صرف الزامات کو ریکارڈ نہیں سمجھ سکتے الیکشن 2013 کے حوالے سے, اس کے بعد حکومت کیا سمجھتی ہے؟ کیا یہ الزامات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں, ان میں ان کی کوئی اخلاقی حیثیت جو ہے وہ کم ہوئی ہے؟ کیونکہ ہمارے شرکاء کا خیال ہے کہ اس کی الزامات کی یہ حیثیت کم نہیں ہوئی, سپریم کورٹ نے قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کیا ہے, اور اگر حکومت اپنی گورننس بہتر کرے تو الزامات تبھی ختم ہوں گے. آپ کیا کہیں گے؟ ابصار صاحب, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس فیصلے کی اپنی ایک قانونی حیثیت ہے اور کتابوں میں اس کی حیثیت ہے. باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو پالیٹکس ہے, اور پالیٹکس میں شاید اس کا اتنا بڑا اثر نہ پڑے, کیونکہ جو لوگ پالیٹکس کر رہے ہیں اور جن نعروں کی بنیاد پر وہ پالیٹکس کر رہے ہیں, جن الزامات کی بنیاد پر وہ پالیٹکس کر رہے ہیں, خود بھی انہیں معلوم ہے کہ ان الزامات کی حقیقت کیا ہے, ان نعروں کی حقیقت کیا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے اور پالیٹکس کرنے کے لیے انہیں کوئی الزام چاہیے جو روایتی سیاست ہوتی ہے, اور انہیں کوئی نعرے چاہیے, تو انہوں نے کوئی نعرے اپنا لیے, کچھ الزامات انہوں نے اپنا لیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انتخابات میں کوئی دھاندلی ہوئی, تو اس بات کو آج تک وہ خود بھی اپنی کہی کسی بات کو بھی اس کے بارے میں کوئی شہادت, کوئی گواہی, کوئی ثبوت. اچھا پرویز صاحب, میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, لیکن آپ نے کہا کہ یہ سیاست ہے, تو سیاست اگر صرف ہے اور الزام تراشی ہے صرف, تو حکومت اتنا گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہے؟ حکومت ان الزامات کا آ کے کھل کے جواب کیوں نہیں دیتی, پرفارمنس بہتر کیوں نہیں کرتی؟ آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں, یہاں بھی لگتا ہے کہ ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے اسلام آباد جیسے شہر میں, ٹریفک بھی نہیں کنٹرول ہو رہی ایک سڑک پہ, تو پھر باقی ملک میں حکومت کی پرفارمنس پہ تو لوگ باتیں کریں گے. میرا خیال ہے اب سار یہ صورتحال اس طرح نہیں ہے. ایون جب ان کے دھرنے اپنے جوبن پر تھے تب بھی پاکستان پورا معمول کے مطابق چلتا رہا. پاکستان کے تمام شہر, حتیٰ کہ اسلام آباد کے بالکل ساتھ راولپنڈی کا شہر ہے, راولپنڈی کے شہر میں بھی معمول کی زندگی میں کوئی خلل نہیں پڑا. جو روزمرہ کا کاروبار ہے لوگوں کا, دفتر بھی کھلتے رہے اور اسکول کالج بھی چلتے رہے, منڈیاں اور بازار اور مارکیٹس جو ہیں وہ بھی آباد رہیں, سینما بھی چلتا رہا, لوگ فلم بھی دیکھنے جاتے رہے. تو یہ ایک مخصوص جو ایک گروہ ہے اس کا ایک اپنی سیاست کا حصہ ہے. لیکن بہت اہم تقرریاں نہیں ہو سکی. چیف الیکشن کمشنر پہ بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ 13 نومبر تک کی جائے, اور بہت سارے ادارے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیے, جہاں تک چیف الیکشن کمشنر کا تعلق ہے, اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن نے, لیڈر آف دی ہاؤس جو ان دونوں نے مل کے ایک کام کرنا ہوتا ہے, اور اس پہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ کچھ وقت چاہتے تھے, کیونکہ شاید ان سے کبھی بات تو نہیں کی, لیکن جو میں نے محسوس کیا ہے کہ اس سے پہلے یہ طے کہ کوئی ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ صرف چیف الیکشن کمشنر ہو سکتے ہیں. اس میں چوائس شاید بہت کم ہو جاتی ہے, اور ہم ایک تجربہ کر کے گزرے ہیں, تو تھوڑا سا شاید وہ چاہتے ہیں کہ اس میں وسعت پیدا ہو جائے.
کہ کوئی دوسرا بھی شخص جس کے پاس ایک انتظامی تجربہ بھی ہو، اچھی ریپیوٹ بھی ہو، ان کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہو۔ یہی پروفیسر صاحب پچھلے کوئی 1.25 سال سے 1 سال سے زیادہ ہی ہو گیا یہ پوسٹ خالی ہے، تو حکومت کو چاہیے تھا کچھ کر لیتی۔ خورشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کورٹ میں گیا ہوں اور حکومت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ چونکہ انتخابی اصلاحات کی کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انتخابی اصلاحات کی کمیٹی جب اپنی رپورٹ پیش کرے تو اس رپورٹ میں اس طریقہ کار کو بھی چینج کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور کوئی وسعت پیدا کر دی جائے، تو خورشید شاہ صاحب کی بھی خواہش یہ ہو سکتی ہے، ہماری خواہش بھی یہ ہو سکتی ہے، دوسرے پارلیمنٹیرینز کی بھی خواہش یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں وسعت پیدا کی جائے تاکہ زیادہ چوائسز میسر ہوں۔ لیکن ابھی آپ 12-13 دنوں میں نئے چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کر دیں گے جو ہمارے پاس رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے مطابق؟ جی چونکہ اب یہ معاملہ عدالت کی طرف چلا گیا ہے اور عدالت نے اس پہ ایک رولنگ دے دی ہے، تو انتخابی اصلاحات کی کمیٹی بھی شاید اس کے بارے میں کوئی اس سے پہلے فیصلہ کرے اور کچھ ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے، لیکن جو بھی صورتحال ہوگی اس کے مطابق اس کو اچھا اب آج جو قیمتیں کم ہوئی ہیں تیل کی، اس پہ کیا حکومت نے صرف اپیل ہی کرے گی صوبائی حکومتوں سے، وفاقی حکومت، یا صوبائی حکومتوں کو کہا جائے گا باقاعدہ انہیں یہ کہ وہ باقی وہاں پہ جو قیمتیں ہیں چیزوں کی وہ کم کروائیں، ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں وہ بھی کم کروائیں، یا خالی صرف اپیل سے کام چلے گا؟ 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کی مداخلت جو ہے وہ محدود ہو چکی ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو صوبائی خود مختاری کے ضمن میں آتے ہیں، صوبائی حکومتوں کی رسپانسبلٹی بن جاتے ہیں۔ وفاقی حکومت وزیر اعظم صاحب نے اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کر دیا ہے، اور اب باقی صوبائی حکومتوں سے کہا جائے گا کہ وہ اس پر عمل درآمد کے اگلی شرائط جو ہیں اس کو پورا کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اگر نہ کرے گے تو پھر بتائیے، اگر آئین اور قانون میں کچھ آپ نے ہمیں اختیار دیا ہوگا تو ہم اس اختیار کو استعمال کر لیں گے۔ اس میں تو نہیں بتا سکتا، آپ حکومت ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے، لوگ تو وفاقی حکومت کی طرف میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں کیونکہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ کریں کیونکہ اس میں ایک پبلک کا پریشر بھی ہے، ٹھیک، اور ایک لوگوں کی خواہش بھی ہوگی، اور ایک ایسی چیز ہے جس سے روگردانی کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا۔ جہاں تک میرے علم میں ہے کہ پنجاب حکومت کا تو شام ہی کو ایک اجلاس شروع ہو گیا تھا، ٹھیک، اور مجھے یقین ہے کہ سندھ حکومت، بلوچستان کی حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت تو سب سے پہل کرے گی اس میں، کیونکہ وہ ڈیلیور جو ہے اور تو کسی معاملے میں نہیں کر سکے، تو چلیں یہ جو سپیس وفاقی حکومت کی وجہ سے ان کے لیے کریٹ ہو گئی ہے اس پہ یقیناً وہ پرفارم کر کے دکھائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ پرویز رشید صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ قمر دل شاہ صاحب، ابھی آپ سے پہلے میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے بارے میں بات کر لوں کہ جو پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت کم مارجن ہے، ریٹائرڈ جج ہی ہو سکتا ہے، کیا اس سے آپ کے خیال میں مسائل پیدا ہوئے 2013 کے انتخابات میں کہ صرف ریٹائرڈ جج کو ہم اپوائنٹ کر سکتے تھے، کسی بیوروکریٹس کو یا کسی اور کو نہیں کیا جا سکتا؟ جناب گزارش یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جتنے بھی مبصرین آئے ہیں ہمارے انتخابات کا جائزہ لینے کے لیے 2002 میں، 2008 میں، 2013 میں، ان کی ایک یہ مشترکہ ان کی رائے یہ تھی، تمام نشر پڑھے ان کی رپورٹ کا آخری پیراگراف جو ہے، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کے الیکشن میں جو بدعنوانیاں ہو رہی ہیں یا صحیح انتظامات نہیں ہو رہے ہیں یا لوگوں کو ان کا کنٹرول نہیں ہو رہا، اس کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہاں ججز کو لگایا جاتا ہے چیف الیکشن کمشنر اور ممبر الیکشن کمیشن۔ ہمارے محترم دوست بیٹھے ہوئے ہیں جسٹس طارق محمود صاحب، ان جیسی شخصیات تو مشکل پیدا ہوگی، ان کے باصول ہم میں ان کے بڑے فین ہیں، لیکن ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ویژن بہت کم ہوتا ہے۔ کن کا؟ ججوں کا ویژن کم ہوتا ہے؟ جی ہاں، اپنے فیصلے کرتے رہتے ہیں، اس میں بڑے احترام ان کا ہمیں تعلق نہیں ہے۔ جسٹس طارق محمود طرف کی بات نہیں میں کر رہا، لیکن عام طور پہ جیسے جج ہوتا ہے ان کی رپورٹ پڑھیں آپ، یورپی یونین کی رپورٹ پڑھ لیں یا UNDP کی رپورٹ پڑھ لیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی رپورٹ پڑھ لیں، ایون ہماری جو ملاقات ہوتے رہی انڈیا کے چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ بھی، تو ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ جی ہماری کامیابی کا راز یہ ہے انڈیا کے الیکشن کمیشن میں کہ وہ ایک ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو سب سے سینئر ترین جو ہوتا ہے کیبنٹ سیکرٹری وہی بنتا ہے ان کا چیف الیکشن کمشنر۔ تو ان حالات میں وہ کہتے ہیں آپ کے ہاں ایڈمنسٹریٹر زیادہ ہوتے ہیں اور جوڈیشری کام کم ہوتے ہیں، آپ کے ہاں فیصلے جو ہوتے ہیں وہ مہینے لگ جاتے ہیں، ہمارے فیصلے منٹوں میں ہوتے ہیں۔ بڑی مثال دی کہ آپ ہمارا سارا ریکارڈ چیک کر لیں، جتنے بھی الیکشن ڈسپیوٹ آئے ہم نے 5 منٹ سے لے کر 15 منٹ تک فیصلے کر دیے۔ ظاہر ہے ہمارا اتنا ایک سیٹ اپ ہے، میکانزم سسٹم ہے، لیکن آپ کے ہاں جو ججز حضرات ہیں
وہ نوٹس جاری کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد باقاعدہ وکلاء کی بحث ہوتی ہے, ان کی مجبوری ہے جو جوڈیشل سے متعلق ہے. آپ سمجھتے کہ ایک یہ مسئلے کا جو مسئلے کی ایک وجہ یہ بھی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں اس پہ سابق سیکرٹری کے طور میں ایک منٹ صرف مظہر عباس صاحب کو ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ نے بھی نکتہ اٹھایا, باقی نکات پہ بات کرتے ہیں. مظہر صاحب یہ بتائیں کہ جو قمر دلشاد صاحب نے کہا کہ ججز کا ویژن کم ہوتا ہے, اور وہ کمپیریزن بھی کیا ہے جو رپورٹس آئی ہیں دوسرے آبزرورز کی انڈیا کے ساتھ کہ وہاں جلدی فیصلے کرتے ہیں الیکشن کمشنر, یہاں پہ ظاہر ہے وہ ججز کا ایک ہوتا ہے ان کا ایک طریقہ کار کہ وہ سب کو سنتے ہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلے آئے ہیں سپریم کورٹ کے دونوں, ایک تو انہوں نے پٹیشن فارغ کی ہیں, دوسرا انہوں نے کہا 13 نومبر تک ججز کا چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کیا جائے, اس میں کیا ہم پھر دوبارہ اسی صورتحال کا شکار ہو جائیں گے اگر حکومت اور اپوزیشن 13 نومبر کی ڈیڈ لائن کو میٹ کرتی ہے تو؟ دیکھیں ابصار, اس میں ایک بات تو یہ کہ جو ابھی قمر دلشاد صاحب بات کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے, اور یہ خود جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم صاحب کی اپنی آبزرویشن بھی تھی, اور میں جب ان سے آخری بار ملا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ انہوں نے بھی یہی ریکمنڈیشنز گورنمنٹ کو دی ہیں کہ ان کے بقول جو جج ہوتا ہے وہ جوڈیشلی تو چیزوں کو بہتر انداز میں دیکھ لیتا ہے, لیکن اس کے پاس ایڈمنسٹریشن کا تجربہ کم ہوتا ہے, اور الیکشن جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی لڑا جاتا ہے, جوڈیشلی نہیں لڑا جاتا. تو لہذا ایڈمنسٹریشن جو ہے, جس آدمی کے پاس اسٹرانگ ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہو, وہ الگ بات ہے کہ آپ کو آنیسٹی اور انٹیگریٹی وغیرہ یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی, لیکن الیکشن کے معاملات میں بقول ان کے جوڈیشل معاملات سے زیادہ کس طریقے سے آپ نے, جس طرح آپ ابھی دیکھیں کہ الیکشن کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں ایڈمنسٹریشن کی کمزوریاں جو ہے وہ نظر آتی ہیں, اور انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا, انہوں نے خود یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ چونکہ میرے پاس ایڈمنسٹریشن کا وہ ایکسپیرینس نہیں تھا, اور میں نے شروع میں ہی جب مجھے آفر کی گئی تھی تو میں نے چودھری نثار سے یہی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن از ناٹ مائی کپ آف ٹی. تو ایک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ صرف ججز کی طرف نہ دیکھیں, بلکہ ان کی ریکمنڈیشن تو یہ تھی کہ آپ جو ممبران ہیں اس میں ایڈمنسٹریشن کے, سول سوسائٹی کے ان لوگوں کو دیکھیں. دوسری بات دیکھیں, جو سپریم کورٹ میں پٹیشنز مسترد ہوئی ہیں, بارہا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کو کسی کیس کو خراب کرنا ہو تو اس طرح کی پٹیشنز داخل کر دی جاتی ہیں. اب یہ جو پٹیشنز کی بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ جی الیکشن 2013 کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے. اب کس بنیاد پہ نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے وہ اسٹیبلش ہی نہیں تھی چیز. پہلے تو آپ یہ اسٹیبلش کریں گے نا کہ الیکشنز رگ تھے, یہ سپریم کورٹ تو نہیں کر سکتی. لیکن وہ اسٹیبلش کہاں پہ ہونا ہے, وہ سپریم کورٹ میں تو نہیں ہونا تھا نا, وہ کسی اور الیکشن کمیشن, وہ الیکشن ٹرائبونل میں ہونا تھا. ٹھیک ہے, جب تک الیکشن ٹرائبونل نہیں کریں گے یا کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں کرے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, مطلب صاحب میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں اور اس پر بات کریں گے, اور پھر یہ کہ 13 نومبر کی ڈیڈ لائن کیسے میٹ کی جا سکتی ہے, اور اگر انتخابی اصلاحاتی کمیٹی نے کوئی سفارشات دی تو اس پہ عمل کیسے ہوگا. چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جیسے طارق صاحب یہ بتائے گا, جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ 13 نومبر تک چیف الیکشن کمشنر کا تقرر حکومت اور اپوزیشن کر دے ورنہ وہ اپنا جج واپس لے لیں گے, تو کیا اس کی گنجائش ہے آئین میں کہ سپریم کورٹ اپنا جج واپس بلا لے اور الیکشن کمشنر کوئی بھی نہ ہو؟ دیکھیں, میں سپریم کورٹ کے اس آبزرویشن پر تو تبصرہ نہیں کروں گا, اور لیکن میں آئین کیا کہتا ہے, آئین بتاتا. آئین اس حد تک اسٹرکٹ ہے, ایک بات بہت ہے کہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اتنے لمبے عرصے تک وہاں پر چیف الیکشن کمیشن نہ بنائیں. اس کی چھوٹی سی مثال دے دو. دیکھیں, بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا جہاں پر 8 اور 4 ہوتے ہیں, اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس میں, لیکن آئین ساتھ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے نیشنل اسمبلی موجود نہ ہو تو آئین کے تحت وہی 2 مہینے کا پیریڈ ہے جس میں الیکشن کے دوران کیئر ٹیکر سسٹم آئے گا, تو اس وقت نیشنل اسمبلی موجود نہ تھی. آئین یہ کہتا ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی موجود نہیں ہوگی تو یہ 12 کے 12 ارکان آپ کو سینٹ سے لینے ہیں. مطلب آئین اس حد تک اسٹرکٹ ہے کہ اس پوسٹ کو آپ خالی نہیں رکھ سکتے, یہ تو ان کی ذمہ داری ہو گئی. لیکن دوسری ایک اور بات ہے, آئین یہ بات بھی کہتا ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے یہ چیف الیکشن کمشنر کی پوسٹ خالی ہوگی تو سپریم کورٹ کا جو ہے نا وہ جج صاحب جو ہیں وہ اس کے ایکٹنگ ہوگے. تو کم سے کم آئین جس نظر سے میں پڑھتا ہوں, اس میں کیا ریویو پٹیشن ہو سکتی ہے؟
نہیں یہ تو ابھی انہوں نے کچھ نہیں کہا نا. انہوں نے کہا 13 نومبر تک. نہیں سر وہ مجھے نہیں پتا. میں تو دیکھو آپ بتاؤ, میں آپ کو آئین کے بارے میں 100% ایمان اور یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس میں اگر کسی وجہ سے چیف الیکشن کمیشنر مقرر نہ ہوئے تو آئین کے مطابق تو پھر سپریم کورٹ کے جج صاحب جو ہے ایکٹنگ کا رول ادا کریں گے. لیکن آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی 13 نومبر تک. کیسے آپ کہتے ہیں کہ سب کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ ایک ایسا شخص بھی بیچ میں شامل ہونا چاہیے جو انتظامی امور کا جس کا تجربہ ضروری نہیں کہ جج ہو, تو کیسے ترمیم ہوگی؟ نہیں دیکھیں نا دونوں ہاؤس سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ کو پاس کرانا ہے, اور اس وقت جہاں تک میری معلومات ہے, غلط یہ صحیح, تو وہ تمام پارٹی جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ یہ واقعی انتظامی عہدہ ہے. یہ ججوں کا کام جو ہوتا ہے نا وہ فائلوں پر فیصلے کرنا ہوتا ہے, تو یہ اس بات کی بالکل گنجائش ہونی چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر سابق جج کی پروویژن نکال بھی دی جائے تو میرے نظر میں کوئی اتنی بری بات نہیں ہوگی, اس کو آپ دوسرے لوگوں کو لائیں. لیکن ترمیم اس طرح ہو سکتی بھائی جب کنسنسس موجود ہے سب کا تو کتنی دیر لگتی ہے, آپ دونوں ہاؤس میں کسی ہاؤس میں بل پیش کریں اور اس کو وہاں سے پاس کروائیں, اور یہ ہو سکتا ہے, کرنے کو ہو سکتا ہے. قمر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی ظاہر ہے اس کو سپورٹ کیا ہے کہ جج جو ہے اگر چیف الیکشن کمیشنر ہوگا تو پرابلمز ہوں گے. اگر کوئی اور آ جاتا ہے چیف الیکشن کمیشنر نئے سسٹم کے تحت, سسٹم بھی اچھا کر دیتے ہیں, پھر بھی اگر اس شخص کی یا اس کے ٹیم کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو کیا پھر دھاندلی رک جائے گی؟ نہیں, باقی درست فرمایا کہ جب بھی کوئی سی آئے اس کی ول پاور بہت مضبوط ہونی چاہیے اور بڑا غیر جانبدار بھی ہو, ول پاور بھی ہو. لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن پاکستان میں جتنے بھی یہ ہوا ہے 1 جولائی 70 میں جب یحییٰ خان نے کام شروع کیا تھا کہ جوڈیشری سے لیا گیا تھا چیف الیکشن کمشنر, پھر وہ روایت چلتی رہی اور آئین میں بھی اس کا ذکر کر دیا گیا, اور آئین میں لکھا گیا کہ ایک ریٹائرڈ جج ہو جو سپریم کورٹ کا جج بننے کا بھی اہل ہو. ان حالات کو دیکھتے ہوئے اب تمام سینیریو ہم دیکھتے ہیں تو اب یہ سارے یہ سسٹم جو ہے ہماری جوڈیشری پر, جس طرح ریٹرننگ آفیسر عدلیہ سے لیے گئے تھے لیکن وہ بھی اپنا اعتماد کھو بیٹھے عوام کی نظروں میں, ظاہر کی کوئی اچھی پرفارمنس نہیں تھی. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو آ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر یا جج ممبر آ رہے ہیں, اس کی اب عوام کی نظروں میں وہ اعتماد نہیں رہا جس پر عوام نے فرسٹ کیا تھا. ظاہر انتخابات ہوتے رہے, ان کی اپنی وفاداریاں بدلتی رہی, اب معاملات بھی چینج ہوتے رہے. جیسے آپ کے سامنے اعتماد کیسے بحال ہوگا عوام کا؟ اعتماد کا بحال اب یہ دیکھیں, اب یہ ہمارا جو 18ویں امینڈمنٹ کے بعد جو الیکشن کمیشن بنا, پہلی بات یہ ہوئی کہ بالکل درست ہے کہ یہ ہمارا آرٹیکل 213 کے تحت موجودہ الیکشن کمیشن کی تشکیل نہیں ہوئی. اس میں باقاعدہ ایک پینل ہے, اور پینل کے بعد اس کو طلبی ہوتی ہے, انٹرویو ہوتا ہے, اس کا تمام جانچ پڑتال کی جاتی ہے, 3 آدمیوں کا پینل چاہیے, وہ نہیں ہوا. اب بھی اگر آتا ہے نیا چیف الیکشن کمیشنر, وہ پینل آئے گا اور پینل کے باقاعدہ اس کے انٹرویو ہو کے تمام معاملات دیکھے جائیں گے, اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے گا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس معاملے میں مداخلت فی الحال نہیں کرنی چاہیے. اچھا, ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا سپریم کورٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے, آپ کا بھی یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ انتخابات 2013 کے اس میں دھاندلی ہوئی ہے. اب سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ صرف الزامات ہیں, ثبوت نہیں ہے, تو ثبوت کیا چیز ہے, اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ پہلی بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ٹھیک ہے کہ وہ 2 ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ کے آج وہ اپنے ایک عام گئے ہیں شہری حیثیت سے کہ جناب ملک کے اندر ایک انتخابی انتشار, ذہنی انتشار پڑ گیا فیصلے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ یہ چاہیے تھا کہ جیسے کہ میڈیا کے حوالے سے آپ گئے سپریم کورٹ میں, آپ بھی حامد میر بھی گئے, انہوں نے کہا جی ہمارے پہ الزامات لگ رہے ہیں, تو انہوں نے ایک بنا دیا میڈیا کمیشن, اور وہ اس کے بعد 1 سال تک انکوائری کرتے رہے. اس پر بھی اگر وہ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے کہ بھی آپ اس کے بعد دیکھیں, آپ ثبوت پیش کریں. 225 کا کیا کریں؟ نہیں, آرٹیکل 225 کے بارے میں یہ کولیکٹیولی آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینے؟ نہیں, دیکھیں کمیشن ہی تھا, اس میں جوڈیشل کمیشن بن جاتا. یہ تو پرائم منسٹر پاکستان نے بھی تو بھیجا ہے نا, جوڈیشل بنانے کے خط گیا لا منسٹری کی طرف سے, تو جوڈیشل کمیشن بنانے میں کوئی حرج نہیں تھا. اس میں ہوتا خود ہی تمام ریٹرننگ آفیسران الیکشن کمیشن پاکستان خود پیش ہوتے جاتے. آرٹیکل 225 کے بارے میں جسٹس فقیر کھوکر صاحب کی بڑی اہم ججمنٹ آ چکی ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کوئی مسئلہ پیش آئے تو یہ ہو سکتا ہے. یہ بقا ہی ہے, ہمارے پاس موجود ہے کافی. میں ذرا مظہر عباس صاحب کو اس میں لوں, میں جج صاحب آپ سے اس پہ لوں گا تبصرہ کہ کیا کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو. مظہر صاحب آپ کہنا چاہ رہے تھے اس پہ کچھ؟ دیکھیں افسار, پہلی چیز تو یہ کہ میں تو جوڈیشل کمیشن کے خلاف ہوں. میرے خیال میں الیکشن ریگنگ کی کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی. جوڈیشل کمیشن آپ بناتے ہیں انکوائری کمیشن غالباً 1956 کے تحت, اور وہ صرف ریکمنڈیشنز دیتا ہے, وہ اتنی ڈیپتھ میں جا ہی نہیں سکتا جوڈیشل کمیشن
जितनी इलेक्शन रिगिंग के हवाले से डेप्थ चाहिए होती है। लेकिन मगर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए तो फिर टाइम भी तो ज्यादा चाहिए होता है, और वो जो टीम होती है उस पे भी कंसेंसस होना। देखिए आप टाइम तो जब आप पाकिस्तान के इलेक्शन की धांधली की तहकीकात करेंगे तो आप 15 दिन में तो वो नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ तो कहती है 30 दिन में करें आप। नहीं, तो ये तो गलत है, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए अब इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर की बात की है तो 13 नवंबर की बात उसने उस वक्त की है जब 1.25 साल तक आप सोते रहे। ठीक, मतलब जब फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने इस्तीफा दिया था उसके बाद इस चीज को संजीदा क्यों नहीं लिया गया कि एक परमानेंट इलेक्शन कमीशन चेयरमैन इलेक्शन कमीशन चाहिए। तो हम जब बिल्कुल आ जाती है, कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट टेकअप करती है, उस वक्त आपको ख्याल आता है आप खुर्शीद शाह अभी गए हैं, खुर्शीद शाह ये तो बताएं 1.25 साल तक क्या करते रहे, वजीर आजम नवाज शरीफ ये तो बताएं 1.25 साल तक क्या करते रहे। 1.25 साल तक आपने एक आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसका अगर सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करती है तो फिर आपको क्यों तकलीफ होती है। ठीक है, ये तो आपकी आईनी जिम्मेदारी है। आप चेयरमैन पैमरा देख लें, चेयरमैन पैमरा कब से नहीं हुआ। तो आप जब हम अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, हम कहते हैं जमहूरियत के हम बड़े चैंपियन हैं, हम जमहूरियत का दिफा कर लें, हम पार्लियामेंट का दिफा कर रहे हैं, तो जब आप आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आप जमहूरियत के चैंपियन नहीं हैं, आप नफी करते हैं जमहूरियत की। अच्छा, आप आइन की नफी करते हैं। ठीक है, ये दोनों जो आए हैं फैसले सुप्रीम कोर्ट के, एक तो ये कि पिटीशन उन्होंने खारिज की है, दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर 13 नवंबर तक कर दिया जाए। जो इस वक्त मुल्क में एक हालात है, जो बहरान चल रहा है, तहरीक इंसाफ है इस वक्त सिर्फ उसमें, इन दोनों फैसलों से वो बहरान गहरा होगा या वो कम होगा? फर्ज करें 13 नवंबर तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर हुकूमत करती है, तहरीक इंसाफ उस अमल में शायद शामिल ना हो, तो फिर कंट्रोवर्सी एक नहीं होगी, और फिर ये इल्जामात का जो उन्होंने कहा है सबूत नहीं है, तो क्या ये इल्जामात फिर लगाने बंद हो जाएंगे? देखिए, ये तो तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 13 नवंबर तक पार्लियामेंट करे और पार्लियामेंट हुकूमत ये कर देती है तो हुकूमत आईनी जिम्मेदारी तो पूरी करेगी। इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो तो ये है कि मैं इस पार्लियामेंट को ही नहीं मानता, मैं इस हुकूमत को ही नहीं मानता, लिहाजा वो एक नई आईनी बहस छेड़ देंगे कि जी ये तो सारा सिस्टम ही आप पलट दें। वो जो करने जा रहे हैं, लेकिन 1000 लोगों में से या 350 मेंबरान में से अगर 32 या 30 ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानते सिस्टम को, तो सिस्टम डिस्क्रेडिट हो जाएगा। नहीं, सिस्टम तो डिस्क्रेडिट नहीं होगा, लेकिन मसला ये है कि एक पब्लिक परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन को इमरान खान कैच कर रहे हैं और वो परसेप्शन इमरान खान के साथ जा रहा है। वो ये कहते हैं ये जो कुछ भी कर रही है हुकूमत, ये सब गलत है। तो फिर अब होगा क्या होना चाहिए उस पब्लिक परसेप्शन को दुरुस्त करने के लिए, जहां सुप्रीम कोर्ट भी निजाम के साथ है, पार्लियामेंट भी साथ है, बाकी तमाम सियासी जमातें साथ हैं, इस पब्लिक परसेप्शन को कैसे दुरुस्त? अभी अफ्तार देखें, परवेज रशीद साहब बात कर रहे थे कि जी मुल्क नॉर्मल चल रहा था। एक तरफ आप कहते हैं मईशत बैठ गई है, तो मईशत अगर तहरीक इंसाफ ने या सैरुल कादरी साहब ने बैठा दी है तो मुल्क नॉर्मल कैसे चल रहा है? यही कॉन्ट्रडिक्शन है बेसिक गवर्नमेंट की। एक तरफ आप जिस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका जिम्मेदार आप करने वाले को देते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मुल्क नॉर्मल चल रहा है। कैसे नॉर्मल चल रहा है? एक क्राइसिस है, उस क्राइसिस को हल करने की तरफ आप नहीं जा रहे। उनको इंगेज करने की बातें थी, वो अब आपसे बिल्कुल ऐसा लगा है जैसे आप समझ रहे हैं कि जी ये धरना खत्म हो जाएगा, ये पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। क्राइसिस अगर परसिस्ट करता है तो अल्टीमेट जो उसके बेनिफिशरीज होंगे वो ऑपोजिशन होगी और जो सफरर्स होंगे वो हुकूमत होगी। तो आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तहरीक इंसाफ को इंगेज भी करे कि ये जो फैसला है ताकि इसको रूह के साथ तस्लीम किया जाए, कोई रिजॉल्व करे ना। आप क्राइसिस को तो रिजॉल्व करें ना, आप क्राइसिस रिजॉल्व ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का धरना और तहरीक इंसाफ खुद जो है वो फिजल आउट हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ मजहर साहब, तहरीक इंसाफ भी तो ये कह रही है ना कि 30 नवंबर को तो यहाँ तूफान आ जाएगा और हम तो बिल्कुल मुज़ाकरात करेंगे नहीं अब हुकूमत से। वो तो अफ्तार, वो तो एक अनार्किक सिचुएशन में जा रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में है। तो कैसे रोकें, कैसे रोकें? देखिए, उनको रोकने का यही तरीका है कि एक तो आपने वजीर आजम ने, नवाज शरीफ ने सियासी जिरगा खुद उन्होंने इंडोर्स किया था। अब सियासी जिरगा जब रिकमेंडेशन दे रहा है तो आप कह रहे हैं कि आपका ये मैंडेट नहीं है। तो वजीर आजम नवाज शरीफ अब खुद एक शायद फॉर्म से खिताब करें और बाकायदा ऑफर दे इमरान खान को कि आइए
اس مسئلے پہ میرے ریزگنیشن سمیت تمام مسئلوں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ٹھیک, لیکن آئین کے دائرے میں رہ کے بات کریں گے. تو آپ ایک انیشیٹو تو لیں, جس طرح 77 میں ذوالفقار علی بھٹو نے لیا تھا, ان کی ریزگنیشن کی ڈیمانڈ کے اوپر مذاکرات ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور بھٹو نے خود مذاکرات کیے. ٹھیک ہے. اچھا مدر صاحب ایک سوال صرف یہ بتا دیں کہ اگر 13 نومبر تک چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کرنا پڑ گیا حکومت کو, جیسا کہ اب لگ رہا ہے کرنا پڑے گا, تو پھر ہم دوبارہ ایک جج کو 5 سال کے لیے چیف الیکشن کمشنر بنا دیں گے, اور ججز کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامی معاملات وہ اتنے بہتر طریقے سے شاید نہیں چلا سکتے جتنے بہتر طریقے سے کوئی بیوروکریٹ چلا سکتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کیا ہم پھر دوبارہ اسی سچویشن میں ہوں گے؟ مدر صاحب سے رابطہ منقطع ہو گئے. آگے جی جی, سوال ریپیٹ کریں گے آپ؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر کا تقرر اگر اب کرنا پڑے گا 13 نومبر تک, تو پھر ظاہر ہے کسی ریٹائرڈ جج کو بنانا پڑے گا نا. تو اسی بات پہ تو پہلے بھی اختلافات ہوئے, پہلے بھی الزامات لگے کہ ججز جو ہیں وہ اتنے مضبوط اور اتنے تیزی سے نہیں فیصلے کرتے جتنی یا انتظامی پوزیشن پہ ضرورت ہوتی ہے. پھر ہم دوبارہ ایک ایسے شخص کو 5 سال کے لیے لے آئیں گے جس پہ اعتراضات بعد میں اٹھیں گے. دیکھیں, یا تو دیکھیں افطار, یا تو یہ کہ آپ اسپیڈ اپ کریں اپنا کام, کیونکہ آپ 1.25 سال ڈیلے کرتے رہے. آپ اس میں اگر آپ کی ترمیم کرنی ہے تو فوری ترمیم لے کر آئیں. ٹھیک, اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہم اس کو اس لیے ڈریگ کریں کہ جی آپ کم سے کم 30% ترمیم کر سکتے ہیں کہ یہ ریٹائرڈ ججز کے علاوہ بھی کسی کو بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک, اور اگر آپ کم سے کم سپریم کورٹ کی وہ ریکوائرمنٹ پوری کریں, اگر سپریم کورٹ نے آپ کو ٹائم نہیں دیا ہے تو اس کی وہ ریکوائرمنٹ پوری کریں, امینڈمنٹ کریں, کسی بھی طریقے سے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرے پارلیمنٹ. سپریم کورٹ مزید ٹائم نہیں دے رہی آپ کو, بالکل ٹھیک, آپ کو سپریم کورٹ کی رولنگ کو فالو کرنا ہے. ٹھیک. جیسے طارق صاحب, قمر دلشاد صاحب نے جو کہا کہ سپریم کورٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں دیکھیں نا, جیسے مظہر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر مثال کے طور پر یہ فوری طور پر 1 پوائنٹ ایجنڈے پر اگر ایک بل پیش کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پر کاروائی ہوتی ہے, تو پھر اگلی تاریخ آ جاتی ہے, تو آپ ان کو جا کے کہہ سکتے ہیں جناب یہ ہمارے ایک مطلب پولیٹیکل عمل شروع کر دیا, تو ہم نے یہ شروع کر دیا, تو وہ رک جائیں گے. ٹھیک. لیکن جو قمر دلشاد صاحب کا پوائنٹ تھا اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کس کے بارے میں کہ جو انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کہا ہے کہ الزامات ریکارڈ کا حصہ نہیں ہو سکتے, اس پہ انہوں نے کہا سپریم کورٹ کو کمیشن بھی بنا دینا چاہیے, جیسے میڈیا کمیشن بنا تھا. دیکھیں نا, میڈیا کمیشن کو ایک سائڈ, اس کا میڈیا کمیشن کا اشر بھی آپ نے دیکھ لیا, میمو کمیشن کو بھی اس کو آپ ہمارے دل کے سن لیں. نہیں الٹی میں نہیں, یہ نہیں کہہ رہا میں یہ, لیکن میں اس کا ایک راستہ دیکھیں. آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے 3 مختلف انٹرویو دیے, اور اس دن بھی انٹرویو دیا جن میں پرائم منسٹر نے تقریر کی, اور انہوں نے کہا یہ کمیشن بناؤ. ٹھیک ہے نا, دیکھیں وہ یہ مظہر صاحب کی بات ٹھیک ہے 50 سے, لیکن وہ جو کمیشن بننے جا رہا تھا جس کا لوگوں کا خیال تھا, تو اس میں وہ شاید ایک آرڈیننس کے ذریعے کوئی ترمیم بھی کرتے, وہ باؤنڈ ڈاؤن بھی کرتے, تمام پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا جاتا, اور پھر چونکہ ایک مسئلے کا ایک حل نکل رہا تھا, تو وہ شاید ایک ایسا راستہ بنانا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ 57 کے تحت آپ نے ایک وہ کر دیا, اپنا ایک TOR کر دیا, ایسے نہیں ہونا تھا. اس کی صورت کچھ اور ہونی تھی. بہت شکریہ مہمانوں کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.